अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 22 नवंबर 2020 की ताज़ा तरीन और धमाकेदार ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब भी आपको इस वीडियो का फ़ायदा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है, अगर आप पाकिस्तान से और हमारे चैनल से मोहब्बत करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहली न्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के नमाज जनाजा में वफाकी हुकूमत की जानिब से किसने शिरकत की, लहद में उतारते वक्त कौन कौन मौजूद था। तहरीक लब्बैक के सरबराह के सफ़र आखिरत की तफसीलात सामने आ गई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से मलिका मुदर्रसा अबू ज़र गफ़ारी में सुपरद खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड ग्रेटर इकबाल पार्क में अदा कर दी गई, जिसमें मुल्बकर से बड़ी तादाद में तहरीक के कारकुनान और हकीकतमंदों ने शिरकत की। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी, चेयरमैन मरकजी रवायत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत दीगर मजहबी और सियासी शख्सियात और मुख्तलिफ दरगाहों के गद्दी नशीनों ने शिरकत की। नमाज जनाजा के मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए, जबकि तहरीक लब्बैक के रज़ाकार भी फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न मरकजी कंट्रोल रूम में बैठकर सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात की खुद निगरानी करते रहे। तफसीलात के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जस्द खाकी बजरिया एम्बुलेंस नमाज जनाजा के मकाम मीनार पाकिस्तान ले जाया गया। हज़ारों की तादाद में कारकुनान और अकीदतमंद मैयत ले जाने वाले एम्बुलेंस के साथ पैदल चलते रहे। इस मौके पर मुल्तान रोड पर दुकानें बंद रहीं। मुल्तान रोड से आज़ादी फ्लाईओवर तक रास्ते के दोनों अतराफ लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रही। एम्बुलेंस पर फूलों की पत्तियां नछावर करते रहे। एम्बुलेंस के हमरा चलने वाले शुरकाए लब्बैक या रसूल अल्लाह ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे और दुरूद पाक पढ़ते रहे। नमाज जनाजा में लाहौर समेत सूबे भर से काफिले मीनार पाकिस्तान पहुंचते रहे, जबकि बहुत बड़ी तादाद में लोग नमाज जनाजा के लिए तय किए गए वक्त से पहले ही मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पहुंच चुके थे और कहा जा रहा है कि ये मजमा लाखों का पहुंच गया था। अब हम वीडियो के दूसरे टॉपिक में बताएंगे कि अब हमें पाकिस्तान के ट्रंप को निकालना है, फिर भारत का ट्रंप रह जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आज़म को बड़ा कोरोना वायरस करार दे दिया। जमीयत उलमा इस्लाम फेक के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुक्मरान को कोरोना करार देते हुए कहा है कि नाजायज़ हुक्मरान बज़ाते खुद बहुत बड़ा कोरोना है, और जब हुकूमत को कोई दूसरा बहाना नहीं मिला तो कह दिया कि कोरोना वबा का खतरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि पेशावर का तारीखी जलसा होगा, जबकि हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन जमात पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM का तंजीमी ढांचा मुकम्मल हो चुका है। PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम कोरोना 19 के साथ कोरोना 18 की भी बात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फेक के सरबराह ने वाज़े किया कि आवाम के वोट चोरी करने वालों को आराम से नहीं बैठने देंगे। उन्होंने कहा है कि PDM के झंडे के नीचे मुल्क में नाजायज़ और नाखल्फ हुकूमत के खिलाफ हुकूमत मुखालिफ तहरीक जोबन पर है और जो अमानत कौम से छीनी गई वो वापस लेनी है। मौलाना फजलुर रहमान ने स्टेट बैंक के हालिया बयान का हवाला दिया
کہ مرکزی بینک نے بتایا ہے کہ 1992 کے بعد سے پاکستان کا شرح نمو 0.4 پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 26 نومبر کو لاڑکانہ اور 30 نومبر کو ملتان میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ وہ ادارے جو ملک کے دفاع کے ضامن ہیں اس ناجائز اور نااہل حکومت کی پشت پناہی کرتے ہیں، وہ ریاست کی بقا کا حق ادا نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ریاست کی بقا کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوام، فوج، سول بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیج پر لڑنا چاہیے۔ یہ تقسیم عجیب ہے کہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے اور ہم اس نااہل حکومت کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کریں گے۔ بہت بڑی نیوز نکل کر آ رہی ہے کہ برف پگھلنے لگی۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان اور سعودی بادشاہ شاہ سلمان کا رابطہ۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق شاہ سلمان اور طیب اردوغان کے مابین ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ شاہ سلمان اور ترک صدر نے G20 کانفرنس سے متعلق تبادلہ خیال کیا ہے۔ شاہ سلمان اور طیب اردوغان نے تعلقات کے فروغ اور استحکام پر بات کی۔ واضح رہے کہ سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات میں دراڑیں ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے مقامی تاجروں پر ترکی سے تجارت نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالے جانے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ سرحد پر ترکی سے آئے تازہ فروٹ اور سبزی کے ٹرک بھی روک لیے گئے تھے۔ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تناؤ میں شدت آ گئی، جس کے اثرات دونوں ممالک کی تجارت اور کاروباری تعلقات پر بھی پڑنا شروع ہو گئے۔ سعودی عرب نے اپنے مقامی تاجروں پر دباؤ ڈالنا شروع کیا تھا کہ وہ ترکی کی کمپنیوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی تجارت نہ کریں اور ترکی بنائی ہوئی اشیاء کی خریداری سے باز رہیں۔ گزشتہ سال ترکی میں سعودی سفارتخانے نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا تھا کہ ملک کے بعض علاقوں میں ان کے پاسپورٹس اور مالی رقوم کو چوری اور لوٹ مار کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی نیوز نکل کر آ رہی ہے کہ بھارت ایک منتشر اور بے حال ملک ہے۔ اوباما کی اپنی کتاب میں بھارت پر شدید تنقید۔ سابق امریکی صدر براک اوباما نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جنونیت اور انتہا پسندی بھارتی معاشرے میں سرکاری اور نجی سطح پر سرایت کر چکی ہے اور پاکستان دشمنی بھارت میں قومی یکجہتی اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق امریکی صدر براک اوباما کی نئی کتاب کا شائع ہوئے پرومس لینڈ ہے۔ اپنی کتاب میں اوباما نے بھارت میں مسلمان مخالف انتہا پسندی اور پاکستان دشمنی کے بارے میں چند اہم حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 600 اور 601 میں اوباما نے نومبر 2020 میں بھارت کے دورے کے دوران سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات کا حوالہ دیا اور اپنی ذاتی رائے دیتے ہوئے لکھا ہے کہ بڑھتے ہوئے مسلمان مخالف جذبات نے ہندو قوم پرست BJP کے اثر کو مضبوط کیا ہے۔ سابق بھارتی وزیر اعظم کے اپنے بیان کے مطابق بھارت میں کسی غیر یقینی صورتحال میں مذہبی اور نسلی یکجہتی کے غلط استعمال سے فائدہ اٹھانا بھارتی سیاستدانوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جنونیت اور انتہا پسندی بھارتی معاشرے میں سرکاری اور نجی سطح پر بہت گہرائی تک سرایت کر چکی ہے اور پاکستان دشمنی میں بھارت قومی یکجہتی اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کتاب میں تحریر ہے کہ بہت سے بھارتی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ بھارت نے پاکستانی جوہری طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایٹمی ہتھیار تیار کیے، لیکن اس بات کا قطعاً ادراک نہیں کہ کسی بھی طرف سے ذرا سی غلطی پورے خطے میں تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی تمام کوششیں حربے ناکام ہوں گے۔ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھارت کو 2
ٹوک پیغام۔ چین نے کہا ہے کہ سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی تمام کوششیں اور حربے ناکام ہوں گے۔ دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی جنگ میں پاکستان کی مثبت کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ دہشت گردوں کی کمر توڑنے کے لیے چین پاکستان کے ساتھ ہے۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ لی جیان ساؤ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چین دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی تمام کوششیں حربے ناکام ہوں گے۔ چین دہشت گردی کے لیے پاکستان کے جد و جہد کا معترف ہے۔ چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے پاکستان کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کی کمر توڑنے کے لیے چین پاکستان کے ساتھ ہے۔ سی پیک کو ناکام بنانے کی کوششیں کرنے والوں کو مایوسی ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ناکام کرنے کی بھارتی کوششوں کے ثبوت بھی ان کو دے چکے ہیں۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں فرانس کے بارے میں۔ مسلم رہنما میثاق جمہوری اقتدار قبول کر لیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے 15 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے مسلم رہنماؤں کو 15 روز کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ فرانس میں بنیاد پرستی کو روکنے کے لیے میثاق جمہوری اقتدار کو قبول کر لیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فرانسیسی صدر کی جانب سے یہ الٹیمیٹم فرانس میں ریاست سے رابطے کے لیے مسلمانوں کی تسلیم شدہ باڈی فرینچ کونسل آف مسلم فیتھ کو دیا گیا۔ میثاق کے مطابق اسلام کو ایک سیاسی تحریک کی بجائے صرف مذہب سمجھا جائے گا اور مقامی مسلمان گروپوں میں بیرونی مداخلت بھی ممنوع ہوگی۔ فرینچ کونسل آف مسلم فیتھ نے نیشنل کونسل آف امام قیام پر رضامندی ظاہر کر دی، جس کے تحت مساجد میں اماموں کا تقرر سرکاری طور پر ہوگا اور انہیں کونسل کی جانب سے معزول بھی کیا جا سکے گا۔ فرانسیسی صدر کی جانب سے بنیاد پرستی سے نمٹنے کے اقدامات کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ فوری اقدامات کے طور پر پارلیمنٹ میں ایک وسیع تناظر کا حامل بل لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ بنیاد پرستی کو روکا جا سکے۔ فرانسیسی حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ فرانس میں گھریلو تعلیم پر پابندی لگائی جائے گی۔ اور اب ہم ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ 30 سال بعد سعودی عرب اور عراق کے درمیان اہم رابطہ ہو گیا اور بارڈر کھول دیا گیا۔ سعودی عرب اور عراق کے درمیان اور بارڈر کراسنگ 30 سال بعد کھول دیا گیا۔ عراقی وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام اور عراق میں سعودی سفیر نے بارڈر کراسنگ کھولنے کی تقریب میں شرکت کی، جبکہ سعودی عرب کی جانب سے بھی ایک وفد نے بارڈر پر سعودی سائٹ کا افتتاح کیا۔ عراق سعودی بارڈر عوام اور تجارت کے لیے کھلا رہے گا۔ بارڈر کراسنگ سعودی سرحدی شمالی صوبے کا صدر مقام ہے، جہاں سے عراق کے سرحدی علاقے الخنیف سے دونوں ممالک کی سرحد ملتی ہے۔ اس سے قبل یہ کراسنگ حجاج کرام کے لیے کھولی جاتی رہی ہے، تاہم 1990 میں سابق عراقی صدر صدام حسین کی جانب سے کویت پر حملے کے بعد سعودی عرب کی جانب سے یہ سرحد بند کر دی گئی تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں جمی برف 2017 کے بعد پگھلنا شروع ہوئی۔ 2017 میں سعودی عرب کی قومی ایئر لائن نے 27 سال بعد عراق کے لیے براہ راست پروازوں کا دوبارہ آغاز کیا تھا۔ خیال رہے کہ 5 جنوری 2015 کو عالمی دہشت گرد تنظیم نے بارڈر کراسنگ پر چیک پوسٹ پر خودکش دھماکہ کیا، جس میں 2 سعودی گارڈ بھی مارے گئے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔